ख्वाब की तरफ जाएं जो बदकिस्मती से अभी तक हम नहीं जा सके। और वो ख्वाब क्या थी कि वो ख्वाब थी एक अजीम कौम ने खड़ा होना था मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर। याद रखें हमारा जो करारदाद मकासद था उसमें वाज़ेह था कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था और वो मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर खड़ा होना था। तो वो जो थी मदीना की रियासत वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि उनके कदमों पे, उनके शरिया पे, उनके रास्ते पे चलो। तो मदीना की रियासत उनकी सुन्नत थी। और वो क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था? क्योंकि वो रियासत ने बुनियाद रखी थी दुनिया की सबसे अजीम सिविलाइजेशन। मुसलमान ने कई 100 साल दुनिया की इमामत की, हर तरह। साइंसदान भी टॉप मुसलमान थे, हर कल्चर में, तहजीब में सबसे आगे थे। तो उसकी बुनियाद रखी गई थी मदीना में। तो ये पाकिस्तान को उस असूलों पे हमें खड़ा करना चाहिए था। तो उसका जो सबसे बड़ा असूल जो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझना है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि जब आप अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते, इंसान आज़ाद हो जाता है। और जो हमारी ये जंजीरें जो हमें ज़मीन पे रखती हैं, ये जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हम नहीं समझते, वो जंजीरें टूटती नहीं हैं। तो एक इंसान अपने पूरे मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इंसानों की जंजीरें तोड़ दी थी। तो वो सारों उनको पर लग गए थे, उनकी परवाज़ शुरू हो गई थी। वो इकबाल के शाहीन बन गए थे। तो इकबाल का शाहीन तो बन ही तब सकता है इंसान जब वो अपनी जंजीरें तोड़ता है जो हमें ज़मीन पे रखते हैं। सबसे बड़ी जंजीर है खौफ की जंजीर। ये जो खौफ है, जो कुरान में अल्लाह कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूँ। खौफ कैसे दूर होते हैं? जब अपनी जंजीरें तोड़ते हैं। खौफ की जंजीरें जो मौत का डर कि जी मुझे कोई जलील कर देगा, अल्लाह ने अपने हाथ में ज़िल्लत रखी हुई है। रिस्क का डर कि मेरी जी रोज़गार ना चला जाए। ये सारे वो खौफ हैं जो इंसान को की परवाज़ रोकते हैं ऊपर। तो इलामा इकबाल ने जब कहा ना कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से परवाज़ में कोताही आती है। तो जो चीज़ इंसान को रोकता है अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए, वो ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा चीज़ है जो सब कुछ तोड़ देता है, वो जंजीरें तोड़ देता है। तो मैं आज जो इस रात पे अपनी कौम को कहता हूँ कि दुआ करें कि ये जो हमारी आज़ादी, हमारी परवाज़ के रास्ते में ये जो एक बाहर से मुदाखलत और फिर साजिश हो के एक पुतले बिठाए गए हैं, सबको दुआ करना चाहिए कि हमारी ये परवाज़ जो रोक रही है, जो कौम ने अजीम कौम बनना है, उसके लिए हम अपनी जंजीरें तोड़ें ताकि हम आगे बढ़ सकें, हम ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ें। सबको इसकी दुआ करनी चाहिए क्योंकि कभी भी कोई इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जिसमें ज़हनी ग़ुलामी हो। कोई कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जो कि ग़ुलाम हो, जिसके ज़हन में ग़ुलामी हो, जिसकी ज़ंजीरें बंधी हुई हों कि जी हम क्योंकि बेकारी हैं तो हमें ग़ुलामी करनी पड़ेगी, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। या कहें जी हम लाइफ सपोर्ट मशीन है तो हमें ग़ुलामी करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हमारा जो मुकाम है, हमारी जो ख्वाब है पाकिस्तान, उस ख्वाब के ऊपर पहुंचने के लिए हमें रोक रही हैं। तो आज मैंने ख़ास मौलाना साहब आपको भी इसलिए दावत दी कि कौम की दुआ करें, कौम के लिए दुआ करें। मैं अपनी पार्टी की अब बात नहीं कर रहा, मैं अपने पाकिस्तानियों के लिए दुआ कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप दुआ करें कि हम वो जो हमने बनना था उस रास्ते पे हम फिर वापस जाएं। जो हम बदकिस्मती से हम अपना रास्ते गुम हो गए और हम अपना रास्ता खो बैठे और हम अपने वो जो पोटेंशियल अल्लाह ने जो हमें ताकत दी हुई है, जब उसने कहा मैं तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक, कि जब इंसान फरिश्तों पर चला जाता है लेकिन गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो हम कुछ भी बन सकते हैं, हम ज़मीन पे चूंटियों की तरह भी जा सकते हैं और हम फिर फरिश्तों से भी ऊपर जा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। और ये तब हम समझेंगे
کہ ہم کتنا اوپر جا سکتے ہیں جب ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائیں اور وہ ہمارے دلوں میں آ جائے. شکریہ جی. خواتین و حضرات، اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جو جب خطاب کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو وہ دل کو گداز کر دیتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یا تو آپ اپنے رب کے قریب چلے گئے ہیں یا آپ کا رب آپ کے قریب آ گیا ہے. چنانچہ میں دعوت کلام دوں گا مولانا طارق جمیل صاحب کو. یہ بھی لگا رہے. یہ چل رہا؟ ہاں ٹھیک. تھوڑا اوپر کر کے اس کو. یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، میرے اللہ کو ہی معلوم ہے کہ اس وقت کتنی دنیا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چونکہ یہ سارا سسٹم باہر ملک میں بھی جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہر جگہ ہے. تو چند بنیادی باتیں میں عرض کروں گا. عمران خان صاحب نے مجھے دعوت دی کہ آپ دعا کے لیے تشریف لائیں. میری زندگی 50 سال تبلیغ میں گزری ہے. ہم سیاست میں براہ راست انٹر نہیں ہیں. دعائیں ہماری ہوتی ہیں اپنے پسندیدہ کے لیے، لیکن یہ انہوں نے مجھے ابھی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلایا تھا. انہوں نے مجھے کہا ملک کے لیے دعا کرنی. تو میرا ملک جس قسم پرسی کا شکار ہے، جیسے ہماری کشتی ڈاواں ڈول ہے، تو مجھے لگا کہ آج یہ جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ بھی ایک گواہ ہے کہ شاید آج شب قدر ہو. چونکہ ہم دعوے سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن 27 کی رات اور جمعہ کی رات، یہ دو چیزیں بڑے پازیٹیو سائن ہیں. پھر یہ ٹھنڈی ہوا، موسم، میرے علماء نے لکھا ہے کہ اس رات موسم معتدل ہوتا ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے. تو اللہ کرے یہ شب قدر ہی ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں. اس رات میں جو مانگا جاتا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، فرشتوں سے زمین بھر جاتی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لفظ قدر کے جتنے معنی ہیں اللہ نے اس چھوٹی سی آیت میں ان کو جمع کیا ہے. قدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ایک مطلب ہے عظیم الشان. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں ہم نے قرآن اتارا. پھر قدر کا مطلب قیمت ہے. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی قیمت کیا ہے
کہ ایک رات کی بندگی 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. وہ زیادہ پھر ہر ایک کی اپنے اپنی ایفرٹ کے حساب سے ہوگی. پھر قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا، تنگی. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، ساری زمین سکڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں. اور جبریل بھی خاص فی کبکبۃ من الملائکہ، بڑے مخصوص فرشتوں کے ساتھ جبریل بھی اترتے ہیں. پھر قدر کا مطلب مسافت بھی ہے. تو اس میں مسافت کا معنی بھی ہے کہ یہ رات کتنی مسافت کی ہے. تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سورج کے ڈوبنے سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق سحری کا وقت ختم ہونے پر اس رات کی مسافت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے قدرتی ہمیں یہ موقع دے دیا کہ شب دعا منانے کا خیال آیا عمران صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا 27 کے ساتھ، جمعے کی رات کے ساتھ. تو میرے عزیزو، اس ساری کائنات پر میرے اللہ کا قبضہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اللہ کا شکر ہے مسلمان کو شرک میں دھوکہ نہیں لگتا، وہ پتھر کے آگے سر نہیں. ساری دنیا کے غیر مسلم اللہ کی توحید میں وہ بیچارے دھوکہ کھا گئے اور کئی خدا بنا بیٹھے، کئی بھگوان بنا بیٹھے. مسلمان جاہل سے جاہل کو کہو پتھر نو سجدہ کرو، کہے گا میں کوئی کافر ہوں، کبھی نہیں کرے گا. مسلمانوں کو سب سے بڑا اللہ کی ذات میں دھوکہ لگا ہے رب ہونے میں، کہ پالنے والا کون ہے. اس لیے اللہ کی کتنی صفات ہیں، صفت سے ذات کو پہچانا جاتا ہے. طارق جمیل ایک ڈاکٹر بھی ہے، وہ لاہور میں اس کا بورڈ لگا ہوتا ہے، تو آگے ڈاکٹر طارق جمیل اور مولانا طارق جمیل صفت سے ہم دونوں الگ ہو گئے. میری پہچان اور ہو گئی، ان کی پہچان اور ہو گئی. اللہ کے بے شمار نام ہیں صفاتی، اس میں اللہ نے اپنا تعارف کس نام سے کروایا؟ رب العالمین. کہ مسلمان سب سے زیادہ اس میں دھوکہ کھائیں گے. ان کو ڈرپیں کہیں اور سے نظر آئیں گی، ان کو وینٹیلیٹر کہیں اور سے نظر آئیں گے، اللہ کے خزانوں سے نظر نہیں آئیں گے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُم أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. میرا رب اتنی تسلیاں دیتا ہے. میرے بندے، ایک حدیث بڑے زمانے بعد یاد آئی، اس کو پھر بعد میں بتاتا ہوں. میرے بندے، تیرا رزق میرے ذمے ہے، تیرا رزق میرے ذمے ہے. ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک. تجھے ماں کے پیٹ میں قرار کس نے دیا؟ اس وقت کس کی ڈرپ لگی ہوئی تھی؟ اس وقت کون تھا؟ اور تو اکیلا تو نہیں پل رہا تھا، تیرے ساتھ لاکھوں بچے پل رہے تھے، کروڑوں بچے پل رہے تھے، اور جانوروں مادہ کے پیٹ میں بھی بچے پل رہے تھے. کون تھا وہاں تیرے نظام؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. تیرے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے رزق کس نے پہنچایا؟ االہ مع اللہ. کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے جو تیرے رب کے سوا تجھے وہاں رزق پہنچاتا؟ پھر لما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا ماں کے پیٹ کا زمانہ ختم ہوا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرج قال ریشۃ من جناحہ. دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر کر رہی ہے، اور میرے رب کی خبر ہے کہ فرشتہ پر پھیلاتا ہے اور تجھے ان پروں پر باہر لے کے آتا ہے. اور تیرا کیا حال ہوتا ہے؟ لا لک سن طاقتا، تیرے منہ میں دانت نہیں کہ کاٹ سکے. ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ پکڑے. ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں کہ چل سکے. ارے میرے نافرمان بندے، جب تو ایسا تھا
کہ نہ تو بتا سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے، نہ ہل سکے، نہ کروڑ بدل سکے. تو ادر تو لک عرقین رقیقین من صدی امک ینبعان لک لبنا خالصا، میں نے ماں کی گود میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے جو تجھے ٹھنڈا بہترین مزیدار دودھ پلاتے رہے. فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی یہ کر سکتا ہے؟ تو جب میں تجھے وہاں نہیں بھولا، یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں کوئی نہیں تھکا. افیعجینی ریف عیش اسوق الیک، تو میں 2 وقت کی روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ کیا میرے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ یا ابن آدم لم اطالعک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد، میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا، ابھی فجر کا حکم بھی نہیں دیا، ٹائم نہیں ہوا. میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا، تو کل کے لیے کیوں آج پریشان ہو رہا ہے؟ فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی، ارے پاگل میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا ہوں، تو فرما برداروں کو میں کیسے بھول جاؤں؟ سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے دل میں اتارنے والی ہے وہ لا الہ الا اللہ میں اس کے رب ہونے کا یقین ہے، کہ اس زمین پتھر ہو جائے، آسمان ویران ہو جائے، قطرہ نہ برسائے، زمین دانہ نہ اگائے، پھر بھی میرا رب مجھے کھلائے گا. اور اس کے خزانے کیا ہیں؟ یا ابن آدم یا عبادی، میرے بندو، عبادی مسلمان کافر سارے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو، تم پہلے اور پچھلے اور انسان اور جنات اور مرد اور عورت اور بوڑھے اور جوان اور چھوٹے اور بڑے اور سارے تم کٹھے ہو جاؤ، فسألونی، اور مانگو. تو ہم ایک ایک بات کر رہے تھے نا، چونکہ ابھی یہیں مائک پہ 2 شروع ہو جائیں تو ہلا گلا ہو جائے گا، جی ایک بندہ گل کرو، ایک بندہ گل کرو. میرا اللہ کہتا ہے سألونی، تم سارے مانگو، کٹھے مانگو، کٹھے. اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں اس وقت، اس سے پہلے کتنی مٹ گئیں، اس کے بعد کتنی آئیں. کہتا سارے آ جاؤ اور اکٹھے مانگو. اس میں گونگے کھڑے ہیں وہ بھی مانگو، تو تیرے رب کو سننے میں دھوکہ نہیں لگے گا کہ عمران صاحب نے کیا کہا اور شاہ صاحب نے کیا کہا اور طارق جمیل نے کیا کہا اور بابر صاحب نے کیا کہا. تیرے رب کو دھوکہ نہیں لگے گا. لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول، تیرے رب کو دھوکہ نہیں لگے گا کون کیا بولا. اور پھر آتیت کل انسان مسئلۃ، پھر میں سب کا چاہا سب کو دے دوں. ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو اس پر کچھ تھوڑی سی تری لگ جاتی ہے نا، تو اتنی کمی آ جاتی کہ تری لگ جاتی ہے، قطرہ نہیں لگتا. میرا اللہ کہتا ہے میرے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی. اس سے مانگو جو دے کے خوش ہوتا ہے. کسی سے جان چھڑانی ہو، قرضہ مانگنا شروع کر دو، تمہارا نمبر ہی بلاک کر دے گا. کسی سے باخلاق جان چھڑانی ہو تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، تمہارا نمبر بلاک کر دے گا. اور اللہ سے تعلق بنانا ہو تو اسے مانگنا شروع کر دو. جتنا مانگو گے وہ خوش ہوگا، جتنا مانگو گے وہ خوش ہوگا. تو مسلمان Are you looking to captivate your customers with your ideas with the most
جا رہی ہو تو دلہا دے دو ٹھیک ہے. بارات جا رہی ہو, دلہا پوچھے نال والے نو اتھے روٹی لبے گی جتھے جا رہے ہیں, پھر دوسرے سے پوچھے اتھے روٹی لبے گی جتھے جا رہے ہو, کہ الو دیا پٹھیا تیری برکت نال دا سانو روٹی لبنی ہے تے تو آکھی جانا روٹی لبے گی کہ نہیں. وہ قسم ہماری برکت سے دنیا کھا رہی ہے. اولک رب غیری, میرا رب کہتا ہے میرے سوا کوئی رب ہے. اولک رب غیری, میرے سوا کوئی رب ہے جس نے فرعون کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, جس نے نمرود کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, جس نے شداد کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. ہم تو اللہ کے ماننے والے اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا محبوب نبی ملا. جب یہ آیت آئی نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا, تو یہ انٹرنیشنل لا تھا, ہر امت کے لیے تھا 1 پہ 10. تو میرے نبی نے کہا, میرے نبی کہتا ٹھیک ہے میرے مولا ٹھیک, لیکن میرے نبی نے کہا رب زد امتی, یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے, میرے لیے اسپیشل ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا, اپنی امت سے کہو میں ان کی نیکیوں کو کئی گنا کر کے بڑھا دوں گا, 10 گنا نہیں. تو میرے نبی نے کہا یا اللہ حالی گل ٹھکی نہیں, زد امتی, میری امت کو اور عطا فرما. اللہ نے کہا اچھا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی 1/700 کے برابر, 1/700. کوئی دنیا میں ایسا کاروبار ہے کہ 1 روپے پہ 700 روپے مل جائیں؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری امت کے لیے 1 پہ 700, میں قربان جاؤں اس حبیب مصطفیٰ پر, احمد مجتبیٰ پر, محمد مصطفیٰ پر, محمد و احمد, ماہی ہاشم, حاشر عاقب فاتح خاتم, ابو القاسم طٰہٰ یاسین, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب, یہ ہاشم کے اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموا ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسوہ بن آدم علیہ السلام. تو میرے نبی نے میرے اور آپ کے سب کے محبوب نے کہا یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے, زیادہ کر, 700 بھی تھوڑا ہے, زیادہ کر میرے مولا. تو اللہ نے کہا اچھا میرے محبوب, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا, نہ یہاں حساب لوں گا نہ آگے حساب لوں گا, اتنا دوں گا کہ اتھے بھی راج جاون کے اگے بھی راج جاون کے. تو ایک اللہ مہربان, پھر ایک اللہ کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم. سارے آپ نے کہا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی, اس نے وہ دعا مانگ لی. اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی, میں نے چھپا لی. میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا جس دن یوتی بجہنم یوم القیامہ
فتسفر زفرتن، جہنم کو لایا جائے گا، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جسع علی رکبتیہ، جب وہ جہنم آئے گی تو سارے نبی سارے رسول کہیں گے نفسی 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 نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اسی شور میں ایک آواز غالب آئے گی، ایک آہ، ایک چیخ، ایک پکار، ایک درد بھری آواز ہوگی جس کی طرف آنکھیں پلٹ جائیں گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کون ہے؟ آج تو طارق جمیل اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہا، بیوی کو نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ تو سب کی نظریں گھومیں گی تو طواف کریں گی، محمد مصطفیٰ کی جھولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھے ہوں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہم تو بہت عزت والے ہیں، کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑا، کب سے ہم غیروں کے غلام ہوئے۔ چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے بھائیو، چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ اس ایک اللہ کے سامنے جو جھک گیا وہ آزاد ہو گیا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ تو ایسے اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں بھکاری بنانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے بھکاری ہیں، ہم اللہ کے فقیر ہیں، اس کے در پہ کے فقیر ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے، میرے نبی نے دنیا کو ٹھوکر ماری، اور میرے نبی نے اپنی اولاد میں دولت نہیں آنے دی۔ آپ حیران ہوں گے، ہم کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد نو سکھی کر، میری اولاد نو رزق دے۔ میرے نبی نے دعا کی، یا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر۔ اپنی اولاد کو ذبح کروایا، مانگ نہیں سکتے تھے۔ حسن حسین ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے، پیر کے دن 12 ربیع الاول 7 جون، آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا اور ان سے ملاقات کی اور سکون سے رخصت کر دیا۔ پھر اپنے بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں تو کہا رو نہیں تو میرے پاس جلدی آ جائے گی۔ تو وہ 6 ماہ بعد انتقال کر گئی۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور یوں ایسے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ یہ سب پرسکون ہوا، ان کو رخصت کیا۔ پھر حسنین کو بلایا، جو ہی ان کو یہاں لیا تو آنسو ٹپ 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 ٹپ۔ حسن کو ادھر سے لیتے تھے، حسین کو ادھر سے لیتے تھے۔ حسن کو رائٹ سائڈ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے، حسین کو لیفٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے۔ حسن سر سے کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ تھے۔ حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے اور کمر سے پاؤں تک نبی کے مشابہ تھے۔ اور اللہ کہتے فرماتے میرے 2 پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول، ریحان طیہ، میری سبز ٹہنیاں۔ اور پھر یہ کیوں روئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھ اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھتے دیکھا اور اللہ کی تقدیر کے سپرد کر کے چلے گئے۔ لیکن جبریل، اس کے بعد جبریل آ گیا، جبریل آ گیا، آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جس دربار میں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہوگا؟ آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت آیا تو کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول کو۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو چلے جانا، اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اجازت دوں تو میری جان پھر نکال لو گے،
کہا جی نکال لوں گا. تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا, ایسے ہم پوچھتے نہیں. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کے انتظار میں. اوپر تو تیاریاں ہیں, جیسے ہم جھنڈیاں نہیں لگاتے, جیسے آج ہم نے جھنڈیاں لگائیں, سب تیاریاں ہیں کہ آج دو جہان کے رسول آ رہے ہیں, اللہ کے حبیب آ رہے ہیں, محبوب آ رہے ہیں, طٰہٰ آ رہے ہیں, یاسین آ رہے ہیں, ابو القاسم آ رہے ہیں, محمد آ رہے ہیں, احمد آ رہے ہیں, ماہی آ رہے ہیں, رحمت للعالمین آ رہے ہیں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس آ رہے ہیں, مزمل آ رہے ہیں, مدثر آ رہے ہیں. آج تو آسمانوں پہ ایک رقص کا سماں ہے. تو پھر میرے نبی نے پتہ کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے حسنین کے ساتھ کیا کرے گا. نہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, جاؤ پوچھ کے آؤ. تو موت کا فرشتہ کھڑا رہا, جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کے ساتھ رہیں گے. یہ میرے رب کی قسم, میرا نبی یہ اب اللہ سے وعدہ نہ لیتا تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے. اللہ کی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری؟ ایک مچھلی کھانے پر اللہ نے بندر بنا دی. کونوا قردۃ خاسئین, دریا کی مچھلی اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھانی, انہوں نے کھا, اللہ نے بندر بنا دیا. تو ہمارے تو گناہ پہلوں سے بہت زیادہ ہیں. تو آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات. میں یہاں سیاسی طور پر نہیں آیا ہوں, میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں, اللہ کی بات سنانے آیا ہوں. اور پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سب مل کے توبہ کرو. دیکھو جس قوم میں ظلم پھیل جاتا ہے, جس قوم میں دھوکہ پھیل جاتا ہے, جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے, وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. جس قوم میں انصاف ہوتا ہے, جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے, جس قوم میں سچائی ہوتی ہے, وہ قوم کافر ہے تو دنیا میں عزت پائے گی, ذلیل کبھی نہیں ہوں گی. اور اگر مسلمان ہیں تو دنیا کی عزت بھی پائیں گے اور آخرت بھی عزت بھی پائیں گے. اور مجھ سے ابھی چند دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا, وہ یہ کون سا اے آر وائی کی وہ لڑکی ہے نا, جہاں زیب پارس جہاں زیب, ہاں سما, اچھا. اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینہ کی ریاست کا تصور دیا تھا تو اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے. میں نے کہا ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تھی جو انہوں نے بنانی تھی تو وہ بن نہیں سکی اور 2 منزلہ رہ کے کام مک گیا. میں کہا وہ تو ہم نے بنانی تھی. جھوٹا جھوٹ چھوڑتا, زانی زنا چھوڑتا, شرابی شراب چھوڑتا, ڈاکو ڈاکہ چھوڑتا, اور ظالم ظلم چھوڑتا, اور برائی کرنے والا برائی چھوڑتا, اور بددیانتی کرنے والا بددیانتی چھوڑتا. ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی, اس نے تو تصور دیا. اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام, تو ہم پیچھے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. ہمیں نبی کا دامن پکڑے بغیر عزت مل ہی نہیں سکتی. ساری دنیا کے اولیاء Are you looking to captivate your customers with your ideas with the most اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء صدر وزیر اعظم بن جائیں, اور میری قوم جھوٹ پہ ہو, اور بددیانتی پہ ہو, اور ظلم پہ ہو, اور رشوت پہ ہو, اور زنا پہ ہو, اور شراب پہ ہو, اور جوئے پہ ہو, اور ماں باپ کی نافرمانی پر ہو, اور حقوق مارنے پر ہو, تو اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. اللہ تعالیٰ, میں نے ایک آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک بستی کا حال سناتا ہوں. میں یہاں ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں. ضرب اللہ مثلا قریۃ, میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں. کانت آمنۃ مطمئنہ, وہ بڑی تیزی سے
آسمان پانی برساتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ میرے آگے جھکنے کی بجائے شیطان کے ساتھی بن کے، اور انہوں نے غلط راہوں کو اختیار کیا، جھوٹ، دھوکہ. مطلب یہاں بددیانتی کرنا کوئی جرم نہیں رہ گیا. کتنے ہماری تباہی کی بات ہے کہ ایک آدمی خزانہ کھا جاتا ہے، ایک آدمی پورے محکمے کے پیسے سمیٹ لیتا ہے اور وہ معاشرے میں معزز ہوتا. یہ عجیب بات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ میرے نافرمان ہوئے تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں نے ان کے اندر دشمن کا خوف بھر دی، میں نے ان کے اندر بھوک بھر دی. ایک اور حدیث یاد آئی، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. تو صحابہ نے پوچھا اومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ ہم کہا لا انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے. ولیکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں، تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے. اور ولا یقذفن فی قلوبکم الوہن، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے. بھلا موت تو اللہ کی ملاقات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئی، چلو جی. تو وہ کہنے کہ بھلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے. تو وہ اسرائیل واپس گئے، کہا جی وہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں. کہا اچھا اس سے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اوپر سے تو یہی جواب ہے. کہا جلدی کر لے جا. مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں، موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں. اگر اللہ ناراض ہے پھر تباہی ہے. عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے، عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز. عبد الملک ان کے سگے چچا تھے. عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی اور 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. 3 براعظم پہ حکومت تھی، جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا، اور 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا. تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی رجا کو، کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں ہو گیا تھا، اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح. پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، وہ اس کی کفن کی گیرا کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ تھا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا. بلکہ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی، ہم قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رومال لاتا ہے، کوئی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے سے ہلنے لگی. تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں، قبر کا عذاب شروع ہو چکا ہے. اور ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ظالم تھے، بددیانت تھے، قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا. یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندھے ہوں گے قیامت کے دن. یہ جتنے جج صاحبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے؟ ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ پوچھے گا بتا
تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا۔ اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے، کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے، کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے۔ اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت میں چلا جائے گا۔ اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا۔ بھائیو آخرت بھی ہے، بھائیو صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، میرے نبی فرماتے تھے میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو رکھنے کی امید نہیں ہوتی، سانس اندر لے جاتا ہوں تو باہر نکالنے کی امید نہیں ہوتی۔ تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو، دنیا کا سودا کرنا پڑے تو کر دو۔ کیوں حسین ذبح ہو گئے 72 سمیت، 16 اہل بیت اور باقی جان نثار، کیوں اتنا قیمتی خون ذبح ہو گیا؟ کہ ایک طرف دنیا تھی ایک طرف آخرت تھی، انہوں نے آخرت کو گلے لگایا، نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، چڑھ گئے نیزوں پر۔ اور یزید نے دنیا بنا لی، آج تک لعنت پڑ رہی ہے۔ تو بھائیو میں ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم مل کے اب توبہ کریں، اور ہم ایک ایمان، اس کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑے، نماز کی پابندی کریں۔ ہماری قوم میں نماز بہت کم ہے۔ ہمارے KPK کے علاقے میں نمازی ہیں لیکن وہاں سود بہت زیادہ ہے، لوگ سود پہ دیتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں۔ نمازی ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی بن جائے گی۔ 2 آدمیوں پہ زبردست عذاب آنے والا ہے، 2 آدمیوں پہ۔ امت مسلمہ میں 2 قسم کے لوگوں پر سب سے شدید عذاب ہوگا، ایک سود کھانے والا، سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود لینے والا، اور ایک ناحق قتل کرنے والا۔ ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک عذاب ہے جہنم کا، اہل ایمان میں سے۔ زانی شرابی کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو سود کھانے والے اور قتل کرنے والے کے لیے۔ تو نماز پڑھو، ساری قوم سے کہتا ہوں نماز پڑھو۔ اللہ نے رزق دیا ہے، زکوٰۃ دو، قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو، علم حاصل کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرا رب پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت حکم نہیں سناؤں گا، آسان ہوں گے، کر لو، بڑا نفع رہے گا۔ تو قرآن پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، اور قرآن کو اپنا ورد بناؤ۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ذکر بناؤ، اور اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ اپنے آپ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں نبی کی بات کروں گا، اپنی زبان کا بول میٹھا کرو۔ سب سے کہتا ہوں جتنے سن رہے ہیں زبان کا بول میٹھا کرو۔ میرے نبی کو پسند نہیں ہے شدت کے بول، اور ایک یہ بعد میں کہوں گا۔ تو اپنی زبان کے بول میٹھے کرو۔ میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور تقوی سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی۔ اور اچھے اخلاق میں کیا بتاؤں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا، میٹھا بول، میٹھے بول میں جادو ہے۔ یہ ہے ان من البیان لسحرا، میرے نبی کا فرمانا میٹھا بول جادو ہوتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا
असबर व समाहा, सब्र करना और माफ़ करना, सब्र करना और माफ़ करना। फिर कहा या रसूल अल्लाह, सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? आपने फरमाया किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाना। फिर पूछा या रसूल अल्लाह, सबसे आला दर्जे का ईमान क्या है? आपने कहा अच्छे अखलाक अच्छे करो। और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जिस शक्ल में कर रहे हैं, ए अल्लाह मैं तुझे राज़ी करना चाहता हूँ, तो फिर आपकी शक्ल सियासत की होगी लेकिन आपको अजर मिलेगा। एक मेंबर पे बैठा हुआ इसलिए दावत दे रहा है कि लोग वाह वाह करें, तो ये उसकी दुनियादारी बन जाएगी। आप सियासी मैदान में हैं, आप अगर इसलिए सियासत कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को आज़ादी दे, हम ग़ुलामी से निकलें, हमारी ज़ंजीरें टूटें, हमने तो आज़ादी देखी नहीं है, नाम सुना हुआ है, देखी कोई नहीं है, तो आप अपनी कौम को आज़ाद करवाएं और अल्लाह को राज़ी करें कि या अल्लाह मैं तुझे राज़ी करने के लिए कर रहा था। तो अल्लाह की कसम आपकी सियासत भी इबादत बन जाएगी। अल्लाह की रज़ा के लिए किया हुआ अमल नेकी बन के आसमानों तक चला जाता है। तो ये जो तबलीग का मुबारक काम हो रहा है, इसमें मेरे 50 साल गुजर गए मेरे इस काम में, इसमें इन चीज़ों को सीखने की मेहनत हो रही है। आप सारे PTI वाले 3-3 दिन तबलीग में लगाओ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खान साहब को भी ले जाओ। तो भाई पानी देना भाई, पानी। तो आप दुआ करते हैं। मेरे नबी का फरमान है ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, सिर्फ दुआ है जो तकदीर को भी बदल देती है। और मेरे नबी ने फरमाया वस्तक़बिलु अमवाजल बलाए बिद्दुआ, बड़ी बड़ी बलाएं दुआ से टल जाती हैं। तो दुआ है भीख मांगना। हाँ, हम भीख मांगेंगे पर गैरों से नहीं, अपने अल्लाह से मांगेंगे, क्योंकि वहाँ तो भीख मांगे तो इज़्ज़त है। देखिए एक आदमी यूँ हाथ उठा रहा है तो सब उसको रश्क भरी नज़रों से देखते हैं कि भाई अल्लाह से मांग रहा है। और एक आदमी चुपके से आके वो शाह साहब के करीब लग रहा है, साईं को पैसा दी लोड़ आई दे हुआ, तो वो भी चुप करके कहता है कि किसी को पता, किसी ने दसिया जाए नहीं जी, मेरा पर्दा रखा जाए, किसी को पता ना लग गए। तो लोगों से मांगना तो ज़िल्लत है, अल्लाह से मांगना फ़ख्र है। मेरे नबी ने अरफात में 5 घंटे दुआ मांगी, 5 घंटे दुआ मांगी, 5 घंटे। तो हम अल्लाह से मांगेंगे, उसको दुखड़ा सुनाएंगे। और दुआ है अल्लाह से बातें करना, अल्लाह को अपना गम सुनाना, अपना दुखड़ा सुनाना, फिर उसको कहना कि ये हम तेरे दर पे आए हैं सारे दर छोड़कर। तो चलो ज़्यादा लंबी बात तो नहीं की, अच्छा ठीक, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़ल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए शहंशाह आज़म, ए कुल कायनात के मालिक, जिसने हमें यहाँ जमा किया और हमारे साथ तू ही जानता है कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने मर्द औरत जुड़े हैं। आज तेरी बारगाह में बड़े फ़कीर आए हैं। तू वाहिद शहंशाह है जो फ़कीरों को देख के खुश होता है। दुनिया के शहंशाह फ़कीरों को देख के तंग पड़ जाते हैं, दरवाज़े बंद करवा देते हैं। तू वाहिद शहंशाह है जो फ़कीरों को देख के खुश होता है। आज तेरी महबूब की उम्मत दुखों में और जुल्म सितम में पिसी हुई अपने बच्चों समेत आए बैठे हैं, अपनी बच्चियों समेत आए बैठे हैं, बूढ़ी माएँ आई बैठी हैं, बूढ़े बाप आए बैठे हैं, तेरे नबी की जवान नौजवान उम्मत आई बैठी है। आज हम तुझे मनाने आए हैं, तू हमसे रूठ गया है मेरे मौला, तू हमसे रूठ गया है मेरे मौला। ये ठंडी हवा जैसे कि पता दे रही हो कि आज शब कदर है मेरे मौला, ये जुमे की रात जैसे कि पता दे रही हो आज शब कदर है। तेरा अर्श पहले आसमान पे आ जाता है और तू कहता मांगो मैं दूंगा,
تو آج یہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں تو جانتا ہے، لیکن ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم تھک گئے میرے مولا، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے آقا، ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں، ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، اے میرے اللہ، صحابہ کو دکھ ہوتا تھا تیرے نبی کے در پہ جا کے روتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی۔ اب تو بتا ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں؟ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا؟ تیرے نبی نے بھی طائف میں کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ پوری امت، 57 ملک، 57 ملک، یا اللہ میں سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہوں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ بھیڑ بکری ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ہماری نسل کو ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کانپتے۔ یا اللہ چاروں یہ پوری دنیا میں امتی کے گھر جل رہے ہیں، امتوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ یا اللہ تیرے نبی نے چور کے ہاتھ کٹتے دیکھے تو آنسو بہ پڑے، صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ رو۔ تو کہا آپ نہ کاٹتے؟ کہا وہ میرے اللہ کا حکم، آج میرے رب ہاتھ نہیں کٹ رہے، گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، پورے ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں میرے مولا، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے مولا، اور یہ آج شب قدر ہوگی انشاءاللہ، نہیں ہے تو کر دے یا اللہ، اور اپنے محبوب کی امت کی مدد کے لیے آ جا میرے مولا۔ فرشتوں کو بدر بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا، فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا، ہم پٹکے ہوئے ہیں، مسکین بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ستائے بھی ہوئے ہیں، اور تیرے سوا ہمارے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں، ہم تجھے پکارنے آئے ہیں۔ یا اللہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، تو نے یہ دیش دیا تھا۔ میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں۔ آج ان کی روح کو بتاؤ کہ ہم آزاد نہیں ہیں، آج انہیں پیغام دو کہ ہم آزاد نہیں، ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرے مولا، ہم تباہ ہو کے برباد ہو کے میرے مولا، راہ روئی میرے مولا نہ رہا۔ یا اللہ تو مہربانی کر دے، یا اللہ ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا دے، ہماری فریادیں، تیرا نبی بہت روتے تھے اپنی امت کی بری حالت دیکھ کر، یا اللہ ہماری یہ فریادیں اپنے نبی تک پہنچا دے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑے تباہ ہیں، یا اللہ امت پہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا، یا اللہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا، ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا۔ 300 سال ہو گئے ہیں، اندھیری رات چھائی ہوئی ہے، عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں، پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی، ظلم میں گم ہو گئی، زنا میں گم ہو گئے، سود میں گم ہو گئے، قتل و غارت میں گم ہو گئے۔ یا اللہ تو آ جا میرے مالک، اپنا فضل فرما دے۔ یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے، تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں، ہو سکتا ہے میں ممبر پہ وہ میرا آنسو ریاکاری کو لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں وہ تو صرف تیری رضا میں رو رہے ہیں، وہ تجھے رونا بڑا پسند ہے۔ کسی جوان کی آنکھ سے ٹپکا آنسو تجھے پسند آ جائے، کسی بوڑھے کی آنکھ سے ٹپکا آنسو، کسی بڑھیا ماں کی آنسو، اس کے جریوں والے چہرے پر اس کے آنسو گریں تجھے پسند آ جائے، کسی نیک کا کسی گنہگار کا تجھے آنسو پسند بڑے ہیں۔ یا اللہ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے، ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے کہ آنسوؤں کا حساب اللہ خود دے گا، کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ آج میرے ساتھ بڑی خلقت رو رہی ہے، فریاد کرتے ہیں ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما۔
امت میں امت پناہ پیدا فرما دے، امت کا پناہ پیدا فرما دے، چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے، آپس کی نفرتیں مٹا دے، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے، ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں۔ ہماری امت کو اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا، غیور بنا، غیرت مند بنا، پوری امت میں نماز کو زندہ فرما، پوری امت میں زکوٰۃ کو زندہ فرما، یہ سود کی لعنت کو ختم فرما، یہ جوئے کی لعنت کو ختم فرما، یہ جھوٹ کی لعنت کو ختم فرما، یہ زنا کی لعنت کو ختم فرما، یہ قتل و غارت، ناجائز قتل و غارت کی لعنت کو ختم فرما۔ یا اللہ، تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح، اس رشوت کو ختم فرما، بے ایمانی کو ختم فرما، ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ یا اللہ، یا اللہ، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا یا اللہ، اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے، ہم تیری عدالت میں اپنے مقدمے رکھیں گے یا اللہ، اور تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائیں گے یا اللہ۔ کتنے امت کے مظلوم پس پس کے مر گئے، ان کی جائیدادیں بک گئی، انہیں انصاف نہ ملا یا اللہ۔ یا اللہ، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے۔ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایمانی شعور عطا فرما دے، ایمانی بیداری نصیب فرما دے یا اللہ۔ جو تجھے پسند ہے اسے اور جو اس کو صحیح چلا سکتا ہے اس کے حوالے امت کو فرما، ہمیں نااہلوں کے حوالے نہ فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا یا اللہ۔ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما یا اللہ۔ آخر ہم نے بھی جانا ہے، جب وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما یا اللہ۔ قبر بڑی گھاٹی ہے، اس کے اندھیروں کے، اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ قیامت کے میدان میں جب تو کہے گا آج مجرم الگ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ یا اللہ۔ ہماری جھولی میں تو گناہ ہی گناہ ہے، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے یا ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا یا اللہ، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا۔ اب تو دنیا کی ہتھ کڑی نہیں سہ سکتے، جہنم کے فرشتوں کی تیری آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں عرش کا سایہ دے دے، اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلا دے، اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے آج کے مسلمان مرد عورتوں کو جگہ دے دے، پر ہمیں جہنم سے بچا لے، پل صراط پر گرنے سے بچا لے، ہمارے ترازو کو، نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے یا اللہ۔ اس دن ساری دنیا کو ننگا اٹھائے گا لیکن تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو کپڑے پہنائے گا یا اللہ۔ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دن کپڑے پہنا، ہم سب سے راضی ہو جا، اور جو بھی اس ملک کے لیے بہتر کاوش کر رہا ہے اس کی اپنے خزانوں سے مدد فرما، اور ہم سے سب سے راضی ہو جا۔ یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔